बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब क्या कहते हैं इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दौर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाबों के हवाले से बताने के लिए कि आपके देखे गए ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन किराम, इल्म रोया एक पूरा इल्म है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अस्हाब किराम रज़ियल्लाहु अजमईन को सिखाया। इस तरह होते होते उलमा किराम तक आया। तारीख़ इस बात की शाहिद है कि इल्म रोया पे सबसे ज़्यादा दस्तरस रही वो अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह को रही। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक ख्वाब दिन में देखे और वही ख्वाब रात में देखे तो दोनों देखे गए ख्वाब, क्योंकि एक है उनकी ताबीर मुख्तलिफ होगी वक्त के हवाले से। और इस तरह हज़रत किरमानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ख्वाब तीन किस्म के होते हैं। एक वो ख्वाब कि जो अल्लाह पाक की तरफ से बशारत होते हैं, इंसान को इशारे दिया जाता है, खुशखबरी सुनाई जाती है। एक वो ख्वाब होते हैं जो शैतान की तरफ से डाले जाते हैं। और तीसरा ख्वाब वो होता है जो आपके जहन में मौजूद हो और शौक़ की वजह से आप हालत ख्वाब में उस चीज़ को दोबारा देखते हों। इस वाले से इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से बात करेंगे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, हम अपने टेलीफोन नंबर से डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने सच्चे सच्चे अच्छे अच्छे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बताएँगे ख्वाब क्या कहते हैं। वाशर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुफ्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह को बड़े दस्तरस से इल्म रोया पे, और आप हज़रत ये फरमाते हैं कि एक ही ख्वाब दिन में देखो ताबीर अलग, रात में देखो ताबीर अलग। फिर हज़रत किरमानी रहमतुल्लाह के हवाले से बताया, क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी आशकार भाई, अगर हम आइम्मा मुअब्बिरीन जिन्हें कहा जाता है ना, उनको अगर हम देखें तो उसमें इब्राहीम किरमानी भी हैं, इस्माइल अशअस ये भी हैं, और इसी तरीके से इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो ये तमाम के तमाम आइम्मा मुअब्बिरीन कहलाते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अपने दौर मुबारका में ख्वाबों की ताबीर पर आपको मलका हासिल था। इसी तरीके से दानियल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी। अच्छा, अब इसके बाद हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस उम्मत में अगर देखा जाए तो तमाम इमामों में सबसे बढ़कर किसे इल्म हासिल था, तो आम तौर पर सहाबा के बाद और इनके बाद मैं बात कर रहा हूँ, वो हैं इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कि जिनको यद तूला जिसे कहते हैं ना, कि एक्सपर्ट थे। और आपके बारे में मैंने ये पढ़ा कि ख्वाब की जो ताबीर बताया करते वो ताबीर पूरी होकर रहा करती। यानी ऐसा नहीं हुआ कि आपने ताबीर कुछ बताई हो और उसकी किसी और की, यानी जिसको ताबीर बताई है उसके ख्वाब की ताबीर कुछ और निकली हो, ऐसा कभी भी आपकी हयात तय्यबा में नहीं हुआ। जहाँ रही बात ये कि आम तौर पर दिन के ख्वाब और रात के ख्वाबों में बिल्कुल फ़र्क होता है। देखें, ख्वाबों की ताबीर के बाब में अगर आप पढ़ें ना, तो उसमें ये बात साफ लिखी हुई है कि ख्वाबों की ताबीर के बाब में औकात का बहुत अमल दखल होता है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि जिस इंसान ने ख्वाब देखा उस इंसान के आमाल को भी ज़रा सा देखा जाए, क्योंकि आमाल भी ख्वाबों की ताबीर में इंटरफेरेंस होते हैं, इंटरफेयर करते हैं ये, और यानी उन पर डिपेंड करता है कि इनके आमाल कैसे हैं। यही वजह है कि बाकायदा मुअब्बिरीन जो होते, जो ख्वाबों की ताबीर बयान करते, जो हमने नाम लिए हैं, तो अगर एक अच्छा नेक फ़र्द आता और एक यानी थोड़ा सा यानी नेकियों से दूर है, गुनाहों में मशगूल है, तो आप यानी दोनों का ख्वाब एक होता, लेकिन नेक को ख्वाब की ताबीर कुछ और बताया करते और जो दूसरा बंदा होता उससे ख्वाब की ताबीर कुछ और बताया करते। जैसा कि मशहूर जो मैं इससे पहले बयान भी कर चुका हूँ कि एक नेक शख्स आया, उसने कहा कि हुजूर मैंने ख्वाब में आज़ान सुनी है या आज़ान कही है, फरमाया कि तू हज को जाएगा। और दूसरा बंदा आया, उसने कहा कि हुजूर मैंने ख्वाब में आज़ान सुनी है या कही है। अब दोनों ख्वाब एक हैं, तो
تو فرمایا کہ تو چوری کے الزام میں جیل میں جائے گا. اب آپ دیکھیں دونوں کے خواب ایک لیکن تعبیرات مختلف ڈیفرنٹ ہیں. تو پوچھا گیا آپ سے تو آپ نے فرمایا کہ پہلا جو تھا نا وہ بڑا نیک بندہ تھا اور جو دوسرا بندہ تھا وہ نیکیوں سے دور تھا, گناہوں سے قریب تھا. تو پھر دونوں کی تائید قرآن کریم سے آپ نے فرمائی. پہلے کے بارے میں فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. پہلے میں حج کا ذکر ہے, دوسرے میں چوری کا ذکر ہے. تو آپ دیکھیں کہ دونوں کا خواب ایک ہے لیکن تعبیرات اعمال کے حساب سے مختلف بتائی گئی. اسی وجہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نمازوں کی پابندی رکھتے ہیں یا نہیں, صوم و صلاۃ کے پابند ہیں یا نہیں, اس لیے ہم پوچھتے ہیں. اور اسی طریقے سے اوقات کار یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پر. مثال کے طور پر ایک ہی خواب کسی نے عصر کے آس پاس دیکھا, دوپہر میں دیکھا, اور وہی خواب کسی نے رات میں دیکھا. تو رات میں بھی عام طور پر جو فجر سے قریب کا وقت ہے نا یہ وقت بڑا اہم ہے, اور اس میں جو خواب دیکھا جائے عام طور پر وہ خواب سچا ہوتا ہے. لیکن دن کے اوقات میں چونکہ مشغول ہوتے ہیں, عصر کے وقت میں چونکہ مشغول ہوتے ہیں, تو اسی لیے اس وقت دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ مشغول تھا کیا تھا, اپنے کاموں میں ساری چیزیں کر کے پھر اسے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. جی ناظرین شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب سنائیے گا. جی خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں جو ہوں وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں, اور دل میں خیال یہ آ رہا ہے کہ آج کافی عرصے بعد خواب میں جو ہے وہ خانہ کعبہ یوں نظر آ رہا ہے, اور یہ دیکھتی ہوں. اس کے بعد پھر دیکھتی ہوں کہ میں, میری والدہ اور میرا بھائی جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, اور کرتے کرتے میری نظر آسمان پہ جاتی ہے تو دیکھتی ہوں کہ اوپر جیسے مچھلیاں جو ہے نا وہ اڑ رہی ہیں, لیکن وہ مچھلیاں ایسی ہیں کہ ان کی دم جو ہے وہ سانپ کی طرح, جیسے آپ کہہ لیں کہ مطلب لمبی لمبی دم ہے. تو میں اپنے بھائی سے کہتی ہوں کہ دیکھو یہ آسمان پہ کیسی عجیب سی مچھلیاں جو ہیں وہ اڑ رہی ہیں نا. تو اسی اسنا میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز جو ہے نا وہ ان کو آ کے تو لگتی ہے, پھر نا میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے یہ خواب کس وقت دیکھا تھا, دونوں خواب؟ جو ہے نا صبح کے ٹائم, مطلب کوئی 5 بجے کے اراؤنڈ کوئی فجر کے قریب قریب. اچھا یہ بتائیں کہ ان مچھلیوں کو دیکھ کر کچھ خوف ہوا تھا یا ایک نارملی تھی آپ؟ نہیں, تھوڑا مطلب عجیب سا مجھے لگا تھا کہ یہ کیا ہے, اور میں اپنے بھائی کو مطلب ایسے ہی کہتی ہوں کہ یہ کیسی ہیں, عجیب سی ہیں. اچھا اب ذاتی زندگی میں کچھ پریشان ہیں آپ؟ جی پریشانی ہے تو صحیح. اچھا وہ پھر مچھلیاں ہٹ گئی تھیں؟ مطلب میری آنکھ کھل جاتی, مطلب میں اسے کہتی ہوں کوئی چیز مجھے لگتا ہے ان کو آ کے لگتی ہے اور اس کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ لاہور سے شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انڈیا حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب سنائیے گا. مفتی صاحب میرے خواب میں اکثر ہے نا میری دادی کا جو گھر ہے, جو ہم لوگوں کا پیدائش کا گھر ہے, وہ گھر آتا ہے, اور وہ گھر میں ہمیشہ ایسا نا کچھ مطلب مجھے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کھلاتے رہتے ہیں, اور تھوڑی دیر بعد کہیں جیسے میرے ہسبینڈ آ جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ مجھے چھوڑ دینے کی, ڈائیورس دینے کی بات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور آپ کو کھلاتے رہتے ہیں, پھر کیا بات کرتے ہیں, آپ نے کیا کہا؟ کوئی نہ کوئی مجھے ان کا میری پھپھو یا کوئی نہ کچھ کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں ہسبینڈ کیا کہتے ہیں آپ سے؟ ہسبینڈ آگے پتہ نہیں کسی چھوٹی چھوٹی بات سے بحث شروع ہوتی ہے, اس پہ وہ بولتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, اب میں بس ہو گیا, اب میں آپ کو طلاق دینے والا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ ویسے ذاتی زندگی میں کچھ ان کے ساتھ چپکلش والا معاملہ ہے خدا نخواستہ؟ ہاں جی ہاں, تو اختلاف تو ہے, ہم لوگ کے میں تو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, بٹ کبھی ایسا وہ ٹائم تک تو نہیں جاتے. ٹھیک ہے میری بہن, حیدرآباد سے آپ پروگرام میں شامل ہیں, آپ نے اپنا خواب سنایا, اور ناظرین کرام انشاءاللہ مزید آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے, لیکن ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, آپ ہی میں سے کالر شامل ہونا چاہتے ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی صباحت بات کر رہی ہوں کراچی سے. کراچی سے بات کر رہی ہیں. جی جی اپنا خواب. جی میں نے دیکھا خواب کے اندر, مطلب فجر کے بعد میں نے یہ خواب دیکھا کہ جو ہے میں اپنے خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری چھوٹی بہن ہے, وہ یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ وہ پریشان ہے, مطلب دیکھ رہی ہے ایک جگہ پہ ایک فرش ٹائپ پر, لیکن کہہ رہی ہے کہ گیس نہیں آ رہی.
لیکن اس کے پاس کوئی کیا نہیں چولہا آ رہی؟ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, نہیں گیس نہیں آ رہی گیس تھی. گیس نہیں آ رہی. اچھا جی ٹھیک. نہیں آپ خواب میں دیکھتی ہیں کہ آپ کی چھوٹی بہن خواب دیکھ رہی ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ مجھے پریشان ہے کہ گیس نہیں آ رہی, تو اس نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں اور وہ اس کے پاس آ کے بیٹھے اور انہوں نے جو ہے وہ پھونک ماری تو اچانک سے ایک آگ جل گئی. ٹھیک ہے میری بہن, ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے سمیرا بات کر رہی ہوں. جی جی اپنا خواب سنائیے. جی میں میں اکثر ابو کی قبر پہ جاتی ہوں تو وہاں پہ کوئی 3 لڑکے کھڑے ہوتے ہیں, ایک بچی میرے پاس آتی ہے تو جیسے ہی بچی کے سامنے باتیں کرتی ہوں اچانک جیسے لڑکے آتے ہیں میں کھڈے میں گر جاتی ہوں. دوسرا حال یہ میں کہاں گر جاتی ہیں؟ کھڈے میں. کوئی لڈو کھائے تھے. جی لڈو کیا بتایا آپ نے؟ آپ کھڈے میں گر جاتی ہیں, اس کے بعد کیا ہوا؟ تو یہ دوسرا حال یہ میں نے 5 سال پہلے دیکھا تھا. میں مٹھائی کھاتی ہوں لڈو. اچھا یہ بتائیں جو کھڈے میں گرتی کسی نے گرایا یا آپ خود گرتی ہیں؟ نہیں 3 لڑکے کھڑے ہوتے ہیں, پھر ڈر کے مارے میں اچانک جیسے خوف سے گر جاتی ہیں. گر جاتی ہوں. تو ویسے ذاتی زندگی میں آپ کچھ خوفزدہ رہتی ہیں کسی چیز سے؟ ویسے تو ڈرتی رہتی ہوں, ہوپ بھی آتا رہتا ہے دیر سے بھی, پریشان بھی تھوڑے رہتے ہیں, ٹینشن بہت رہتی ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم فرمائے. بہن آپ کا بہت بہت شکر کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے سامنے دیکھا تو اس کی تعبیر پوچھی. پھر دوسرا خواب دیکھا کہ یہ اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ طواف کر رہی ہیں. آسمان پر کچھ مچھلیاں آتی ہیں کہ جن کی دمیں سانپ کی مانند ہوتی ہیں اور یہ دیکھ کر کچھ خوفزدہ بھی ہوتی ہیں. پھر بالآخر کوئی چیز آتی ہے جو ان کو غالباً مارنے کے لیے آتی ہے یا ان کو ہٹانے کے لیے آتی ہے. یہ دیکھا انہوں نے لیکن ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا جو پہلا خواب خانہ کعبہ کے سامنے, تو یہ بھی سوچ رہی ہیں کہ میں نے کئی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھا ہے اور خواب میں مجھے نظر آیا ہے. اب اس کی تعبیر الحمدللہ بہت اچھی ہے کہ اگر انہوں نے پہلے حاضری دی ہے اور بار بار یہ سوچتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکیزہ سوچیں ہوتی ہیں تو پاکیزہ خواب ہوتے ہیں. اور انہیں خواب ہمت کہا جاتا ہے کہ آدمی جو کچھ سوچے وہ خواب میں دیکھے. تو خواب ہمت ہو یا خواب علت ہو یا خواب شیطانی ہو تو عام طور پر جو ہے اس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. جیسے خواب ہمت ہے جو سوچ رہے وہ, خواب علت آپ بیمار ہیں تو خواب میں بھی آپ ایسا کوئی منظر دیکھیں گے کہ جس میں آپ کو بیماری فیل ہوگی, اس کی بھی تعبیر. پھر خواب شیطانی, اس کی بھی تعبیر نہیں ہوتی کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا اب اگر آپ نے حاضری دی ہے لیکن نارملی ہے یا حاضری نہیں دی جانے کی تمنا یہ خواب دیکھا تو بہرحال اس خواب کے دیکھنے میں یہ تعبیر نکلتی ہے یا تو کچھ عرصے میں انشاءاللہ آپ کی وہاں پر حاضری ہے یا پھر آپ کی ایک بہت بڑی کوئی تمنا ہے, دعا ہے, وہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ پوری فرمائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا جب دیدار کیا جائے تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اچھا یہ نہیں کہ پہلی نظر آپ نے ڈالی تو یہ نہیں کہ آپ یہاں سے گئے تو پہلی نظر آپ نے ڈالی اس کے بعد پہلی نظر کوئی بھی نہیں. جب بھی آپ خانہ کعبہ میں حاضر ہوں گے یا ہوں گی پہلی نظر ڈالیں گی تو اس کا حکم یہی ہوگا. تو جو دعا مانگی قبول, پھر طواف جو دعا مانگی قبول, حجر اسود, یعنی وہاں پر دعا کی مقبولیت کے مقامات ہی مقامات ہیں. دیکھنا بھی, طواف کرنا بھی, حجر اسود ہے, پھر اس کے بعد حتیم کعبہ ہے. تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یا تو آپ کی وہاں پر حاضری ہے یا کوئی بہت بڑی تمنا ہے جو انشاءاللہ اللہ رب العالمین پوری فرمائے گا. انشاءاللہ. جی شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کون؟ لاہور سے بات کر رہے ہیں, رخسانہ غلام. جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا. ہاں سر, میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک جگہ پہ ہوں, اونچا ٹیلا ہے, اس کے اوپر ایک محل بنا ہوا ہے سفید کلر کا. کیا بنا ہوا ہے؟ محراب جو ہے اس کے محل بنا ہوا ہے. ہاں تو میرون کلر کے اس کے محراب ہیں اوپر. سفید محل ہے, میرون محراب ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں, اور سامنے بھی ویسا ہی بن رہا ہے ایک محل. سامنے ایک اور بن رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہ ذرا نیچی جگہ پہ, یہ جو بنا ہوا ہے یہ بہت اونچی جگہ پہ ہے ٹیلے پہ. اور میں جو کہہ رہی جی بولے کہ یہ جگہ جو ہے نا, یہ جگہ مجھے دے کر وہ پھر گئے ہیں, نہیں دی. اگر یہ جگہ دے دیتے میں ادھر ایک گھر بناتی اور یہاں سے نکلتی دونوں محلوں کا میں نظارہ کرتی. کتنے پیارے خوبصورت ہیں محل. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی
ایسا سودا ہوا تھا آپ کا زندگی میں یا آپ کے گھر والوں کا کہ جو ہوتے ہوتے رہ گیا ہے؟ نہیں سر ایسی مجھے تو نہیں پتا. میرے شوہر کا 1 سال ہوا ہے, انتقال ہوا 3 رمضان کو. اچھا ٹھیک ہے, پچھلے ٹھیک سال. ٹھیک ہے میری بہن لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی مفتی صاحب. اچھا, بہن کا دوسرا خواب تھا کہ بھائی کے ساتھ والدہ محترمہ کے ساتھ طواف کر رہی ہیں, آسمان پر مچھلیاں ان کی دم سانپ کی طرح. اس میں تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ باقی زندگی آپ کی ٹھیک ہے, کچھ ٹینشنز ہیں, کچھ پریشانیاں ہیں, اور یاد رکھیں کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ان ٹینشنز کو, پریشانیوں کو سر پر لے رہے ہیں. اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ اس سے نکلنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں اور پریشانی کو سر پر سوار نہ کریں. کہ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ عارضی پریشانیاں ان کے ساتھ ہیں, لیکن بالآخر وہ پریشانیاں انشاءاللہ چونکہ وہ ہٹ رہی ہیں, کوئی چیز آئی ہے تو غیبی مدد آئے گی اور انشاءاللہ وہ پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی. اور طواف کرنا, طواف کرنے علماء نے فرمایا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے طواف میں دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی یا اس کی جو عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہیں. تو اسی طریقے سے آپ نے یہ دیکھا تو ماشاءاللہ بہت بہترین خواب ہے. اللہ رب العالمین آپ کی تمام پریشانیاں, تمام مشکلات دور فرمائے. پھر ایک بہن نے حیدرآباد سے یہ پوچھا کہ خواب میں دادی کا گھر دیکھتی ہیں اور وہاں پر ان کے ہسبینڈ ہوتے ہیں جو کہ ان سے الٹی سیدھی بات کہتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ زندگی میں بھی کچھ ان کے ساتھ اس طرح معاملات ہو جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ دادی کا جو گھر آپ نے خواب میں دیکھا نا, اب یہ دماغ ایک ہے لیکن اس میں مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہسبینڈ کے ساتھ جو معاملات ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں. اچھا, جب پرانا گھر اس طرح خواب دیکھے نا, میرے خیال میں اگر چلیے کال لینے ڈریس کال ہے بنگلہ دیش سے, ہمارے ساتھی کال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. کون, آپ کا نام کیا ہے بھائی بنگلہ دیش سے؟ جی فاروق اعظم. فاروق اعظم بھائی, آپ کو بہت شکریہ, آپ ہم پروگرام میں شامل ہوئے. اپنا خواب بتائیے گا. اوہ کال ڈراپ ہو گئی. چلیں پھر انشاءاللہ آپ کبھی بنگلہ دیش پہنچیں گے تو بات کریں گے آپ سے. فی الوقت ناظرین جا رہے ہیں شارٹ بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, تیسرے سیگمنٹ کی ابتدا آپ سے کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ میں ابو ظہبی سے بھائی بات کر رہی ہوں. میں نے اپنا خواب بتایا ایک اپنی بیٹی کا. جی ابو ظہبی سے, جی اپنی بیٹی کا خواب بتانا چاہ رہی ہیں, بتائیے. جی وہ اس نے دیکھا ہے خواب میں بھائی آسمان جو ہے نا وہ گھر کی ونڈو سے دیکھ لیا, آسمان پہ چھت, آسمان جو ہے بہت لال ہے لال اور آسمان. ساتھ میں طوفان بھی آیا ہے, بہت سخت طوفان ہے. تو اس کی مالک مکان بولتی ہے بھائی اپنے جو چھت کے کپڑے ہیں نا وہ اپنے کپڑے اتار لو, طوفان بہت سخت آیا ہے. اور اسے بار بار منع کر رہی ہے باہر نہیں نکلو, باہر نہیں نکلو, آپ اندر ہی رہو, باہر نہیں نکلو. ٹھیک ہے, طوفان بہت سخت ہے. اس نے سارے کپڑے اتار لیے, ایک اس کا بلیک سوٹ ہے جو اوپر ہی رہ گیا, وہ ابھی اس نے نہیں اتارا. اس کے بعد وہ اپنی نانی کے گھر میں ہے تو اس کی چھت کے اوپر بارش آئی ہوئی ہے تو پانی کھڑا ہے. پانی کھڑا ہے تو اسے نہیں سمجھ رہی اس سے کیسے نیچے سین میں اتری ہے. سین میں اس کے ماموں جو ہے نا وہ پودوں میں لگے ہوئی ہیں. بعد میں دیکھتی ہے آسمان جو ہے نا وہ بالکل صاف ہو گیا ہے. تو ایک اس نے وہ خواب دیکھا ہے اور دوسرا میں نے دیکھا ہے, آج ہی دیکھا ہے فجر سے پہلے. تو وہ جو ہے نا میری امی ہے, امی میری ڈیتھ ہو گئی ہے, تو وہ میں نے لڈو بنائے ہیں پتہ نہیں کس چیز کے لیے اور تقسیم کی ہے. تو انہوں نے مجھ سے مانگا ہے, میں نے انہیں کچھ بولا ہے آگے سے, تو میں نے انہیں نہیں دیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن, ٹھیک ہے, آپ کا خواب نے سنا, آپ دیکھیے گا, بتائیں گے انشاءاللہ خواب کیا کہتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو بیٹی ہیں وہ مسقط میں ہوتی ہیں, ابو ظہبی میں ہوتی ہیں؟ نہیں, ابو ظہبی میں, وہ پاکستان میں ہوتی ہے. باقی کچھ پریشان ہے کیا؟ پریشانی تو ہے, ٹینشن تو ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے آپ کو اور ہم سب کو. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. جی میں ہری پور سے بول رہی ہوں. ہری پور سے بول رہی ہیں. جی اپنا خواب سنائیے. میں نے خواب میں دیکھا ہے نا تو بہت سارے چوہے ہیں نا, کچھ چوہے بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں نا. جو بڑے چوہے ہیں وہ ایک تار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کے منہ پر خون لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ خون ہے نا, جس طرح زخمی چوہے ہیں بڑے بڑے. جو چھوٹے چوہے ہیں نا وہ ایک بوری کے اندر آ جا رہے ہیں. اچھا, بہت سارے چوہے دیکھے. اور دوسری خواب میں نے دیکھی ہے کہ اکثر میں خواب میں دیکھتی ہوں نا میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا.
اچھا اور پاؤں میں میرے جوتے نہیں ہوتے اور میرے بال کھلے ہوتے ہیں. بال بھی ایسے جیسے کنگھی نہیں کی ہوتی نا بہت سارے دنوں کے, ایسے بال ہوتے ہیں. اچھا یہ اور بتائیں, پھر پریشانی میں یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں یہ؟ میری بہن آپ میرڈ ہیں؟ ہاں جی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ آپ سن رہی ہیں؟ جی میری بہن 3 بچے ہیں ان آپ کے. کے ہسبینڈ کیا کام کرتے آپ ہیں؟ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ شوہر آپ کے؟ مزدوری کرتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک. اس وقت کچھ مشکل میں ہے؟ آپ یا آپ کے جی شوہر کو؟ مشکل, ہاں جی مشکل میں. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو راحت و سکون عطا فرمائے اور کشادگی والا رزق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں رکھیے گا. میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. چلیں جی, اب یہ جو خواب میں بیان کر رہا تھا, اچھا بنگلہ دیش سے کال آ گئی تھی تو میں نے فوراً چھوڑ دیا. میں نے کہا تاکہ ان کی کال ضائع نہ ہو, لیکن اب کیونکہ بہت لوگ حوصلہ رکھ کے جی 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 تو اسی لیے ہم نے فوراً کال لی, لیکن اب نصیب ہے کہ نہیں, وہ بات ہوتے ہوتے کٹ گئی. اچھا اب جو انہوں نے بہن نے کہا کہ دادی کا گھر خواب میں دیکھا, پھر وہاں پر ہسبینڈ الٹی سیدھی مطلب نوک جھونک ہو رہی ہے, تو دیکھ میں نے عرض کیا کہ انسانی ذہن میں بہت سے خیالات ہوتے ہیں, اور یہ دادی کا گھر ہے, ظاہر ہے کہ ایک عرصہ آپ کا وہاں پر گزرا ہوگا. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان نے کہیں پر بھی ایک بچپن کا وقت گزارا ہو یا لڑکپن کا وقت گزارا ہو تو اس کی یادیں ذہن میں رہتی ہیں. ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, میرے ساتھ بھی, یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو خواب میں اسے دیکھنا اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, لیکن ہسبینڈ کے ساتھ جو آپ کی نوک جھونک ہو رہی ہے نا, اصل چیز یہ ہے کہ حقیقت میں بھی ایسا ہے, وہی چیز آپ خواب میں دیکھ رہی ہیں. تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اس خواب کی تعبیر نہیں بنتی, لیکن آپ سے یہ عرض کروں گا, اور آپ کے ہسبینڈ بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو خدا کے واسطے ازراہ کرم اس چیز کو دور کیجیے ناچاکی کو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بیوی غصے میں ہے تو شوہر کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے, خاموش رہے, جگہ چینج کر لے, وہاں سے ہٹ جائے, وضو کر لے, درود شریف پڑھ لے. اور اگر شوہر غصے میں ہو تو بیوی خاموش ہو جائے, کیونکہ غصے میں جو بندہ عام طور پر ہوتا ہے اسے جواب دیا جائے تو غصہ بڑھ جاتا ہے, اور جواب نہ دیا جائے تو بالآخر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر درود شریف پڑھ لیا جائے نا, ایک بہت بڑے عالم دین ہے مولانا ابو نور بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے کہا کہ عرب میں بھی جہاں جھگڑا ہونا تو ایک شخص آتا ہے صلی علی محمد, کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھی ہے, اور سب جھگڑا بھول کے درود پاک پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ قیامت کے روز بھی اگر میں اعمال کے سبب پکڑا جاؤں تو وہاں پر درود پاک پڑھوں گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے چھوڑ دے گا. امید یقین ہے انشاءاللہ, امید یقین کامل کے معنی میں ہے, مجھے چھوڑ دیا جائے گا. تو لہٰذا دونوں احتیاط کریں اور جھگڑے کو طول نہ دیں. یہ جھگڑا طول پکڑ جاتا ہے تو شیطان درمیان میں آتا ہے, جب شیطان درمیان میں آئے تو رشتے خراب ہوتے ہیں. چلیں جی کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں عروسہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. لاہور سے. جی اپنا خواب سنائیے گا. جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کے باہر کھڑی ہوں, تو اس کے جو دروازے پہ چابی لگی ہوئی ہے وہ گم ہو گئی ہے. تو وہ میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کی چابی کہاں گئی, اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں اور ایک دو لوگوں سے پوچھ رہی ہوں. اور ایک خواب میں نے یہ دیکھا کہ مجھے کافی وافر مقدار میں سونا ملا ہے اور میں اسے خرید رہی ہوں. یہ 2 خواب ہیں, برائے کرم اچھا یہ بتائیں پہلے یہ عمرہ وغیرہ حج وغیرہ کر چکی ہیں؟ جی 2 عمرے کی ہیں میں نے, اور میری خواہش بھی بہت ہے کہ میں دوبارہ کروں. اچھا حج نماز کے لیے اپلیکیشن بھی دی تھی, لیکن نماز کی پابند ہے میری بہن, نماز کی پابندی فرماتی؟ جی نماز کی پابند ہوں 5 وقت. ٹھیک ہے, چلے ماشاءاللہ میں دعا میں رکھے گا. آپ کو بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں دوحہ قطر سے بول رہا ہوں, میرا نام خالد ہے. جی خالد بھائی دوحہ سے بات کر رہے ہیں, اپنا خواب سنائیے گا. جی میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میرا نواسا ہے تو وہ میرے ساتھ ہے. حرم شریف ہم گئے ہیں اور وہاں پہ میں حرم شریف کو ہاتھ لگا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگا رہا ہوں. وہ بچپن سے نا پردیشی دیکھ نہیں سکتا, تو میری نیت یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اس کو روشنی عطا فرمائے, نور عطا فرمائے. اس حوالے سے میں اس کے نا آنکھوں پہ ہاتھ لگا رہا ہوں حرم شریف کو لگا کے. اچھا یہ بتائیں کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس بچے کی آنکھوں کے بارے میں؟ جی ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ یہ بینائی واپس آ سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ پورے لاہور میں جو بڑے بڑے ڈاکٹر تھے, ویسے میں دوحہ قطر میں رہ رہا ہوں, تو ہم لوگوں نے اسے پورے لاہور میں, وہ لاہور میں ہوتا ہے بچہ, تو وہ پورے لاہور میں کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں چھوڑا. وہ کہتا ہے جی اس کے جو لینس ہے نا وہ کمزور ہیں. اچھا آنکھیں کمزور ہیں, دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں آنکھیں کمزور ہیں, مطلب اس کی روشنی نہیں بن رہی, جو لینس ہے پیچھے سے روشنی نہیں بن رہی.
ٹھیک ہے، چلے میرے بھائی اللہ تو تعالیٰ مطلب علاج ممکن ہے یا نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بڑا ہوگا جب ابھی اس کی عمر ٹھیک ہے 50 ٹھیک ہے سال ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بینائی بحال کرے، ہم سب دعا کرتے ہیں. آئیے ناظرین کرام دیکھتے ہیں ویڈیو پہ بہت سے رقم موصول ہوئے ہیں، وقت کے حوالے سے ہم 2 یا 3 کالز لے سکیں گے. جی دکھائیے گا. السلام علیکم. میں نے خواب میں دیکھا، یہ خواب مجھے فجر کے ٹائم نظر آیا اور میں اس میں دیکھتی ہوں کہ ایک شخص ہے جو مجھے گولی مارتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ گولی لگی ہے اور میں اب فوراً مر جاؤں گی، لیکن مجھے ہوتا کچھ نہیں ہے. تو اتنے میں دیکھتی ہوں کہ بہت ہی موٹی سی بھینس جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے اور وہ اس آدمی کو جو مجھے گولی مار رہا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے کھا جاتی ہے. یہ خواب میں نے فجر کے ٹائم دیکھا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ. السلام علیکم جی. میری بھابھی نے جو ہے نا 3 خواب دیکھے ہیں. پہلا خواب یہ ہے کہ میری بھابھی نے نا ہاتھی دیکھا ہے خواب میں، ہاتھی. دوسرا خواب یہ ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا بھابھی میری میلے میں گئی ہوئی ہیں. ادھر میلہ ہوتا ہے، میلے میں گئے ہوئے ہیں. اور تیسرا خواب یہ ہے کہ میرا بھائی جو ہے اس کا ویزا آ رہا ہے مقصد سے. میرا دوسرا بھائی بھی ادھر ہی ہے. میرے دوسرے بھائی کی بیوی نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کا ابھی ویزا آ رہا ہے. تو میری بھابھی نے خواب میں دیکھا ان کی ٹکٹ بک ہو گئی ہے، وہ رشتہ داروں سے جو ہے نا مل کر آئے ہیں. باہر جا رہا ہے، وہ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. یہ 3 خواب ہیں. ٹھیک ہے جی مصعب. جب جلدی کرنی ہوگی کیونکہ وقت بالکل کم 4 ہے. منٹ رہ گئے. سبات بن نے کراچی سے پوچھا کہ فجر کے بعد چھوٹی بہن، یہ خواب دیکھا، خواب میں چھوٹی بہن خواب دیکھ رہی ہیں کہ گیس نہیں آ رہی اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں تو آگ جل جاتی ہے. گیس آ جاتی ہے. دیکھیں اب یہ گیس یا آگ اس کا تعلق نہیں ہے کہ آپ کا کام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ہوا. تو دنیاوی دینی جو بھی کام ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا. اور نماز کی پابندی کے ساتھ درود پاک کثرت سے پڑھیں. اس کے بعد سمیرہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ والد صاحب مرحوم کی قبر پر جاتے ہیں، وہاں 3 لڑکے ہوتے ہیں، ان سے ڈر کر کھڈے میں گر جاتی ہیں. اور ایک خواب کافی پہلے دیکھا کہ مٹھائی کھا رہی ہیں. تو اب اس خواب کی تعبیر بات یہ کہ آپ کے دل میں ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے ایسا خواب دیکھا، باقی اس کی کوئی تعبیر نہیں. مٹھائی کھا رہی ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھا خواب ہے، ایک خوشخبری کی طرف اشارہ ہے. اب آپ نے نہیں بتایا کہ اس کے بعد کوئی خوشخبری آئی ہے یا نہیں، بہرحال ایک اچھی خبر کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بہن نے لاہور سے یہ پوچھا کہ ایک اونچا ٹیلا ہے، اس پر محل بنا ہوا ہے سفید کلر کا، میرون محرابیں ہیں اور سامنے ایک اور محل بن رہا ہے اور یہ کہتی ہیں کہ وہ باتوں سے پھر گئے، ورنہ مجھے یہاں گھر ملتا تو میں اسے بھی دیکھتی، یہ بھی دیکھتی، یہ بھی سنبھالتی، ایک اچھا نظارہ مجھے ملتا. تو بہرحال اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے اور یہ خواب ان کے لیے بتاتی ہیں کہ شوہر کا انتقال غالباً ہو چکا ہے. بہرحال یہ خواب آپ کے لیے اچھا ہے، دینی یا دنیاوی کسی نعمت کی طرف اشارہ ہے. اب اللہ جانے وہ کون سی نعمت ہے، لیکن انشاءاللہ کسی اچھی خبر کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. پھر ابو دھابی سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی بیٹی آسمان دیکھتی ہیں، آسمان سرخ ہے، طوفان بھی ہے اور آنر جو مکان کے وہ کہتی ہیں کہ بھائی طوفان ہے، سارے کپڑے وغیرہ جو آپ نے سکھانے کے لیے لٹکائے ہیں تو اسے اتار لیں. تو یہ باقی کپڑے تو لے آتی ہیں، ایک بلیک کلر کا سوٹ ہے وہ وہاں سے اتارنا بھول جاتی ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ نانی کے گھر ہے، بارش ہوتی ہے، پانی جمع ہوتا ہے اور بالآخر پھر سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے. دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی پریشانی ہے یا خدا نخواستہ کوئی ہونے والی ہے، لیکن نتیجہ انشاءاللہ آپ کے حق میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرمائے گا. نمازوں کی پابندی رکھیں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. پھر کہا کہ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ والدہ مرحومہ خواب میں مجھ سے لڈو مانگتی ہیں
تو میں نے دیا نہیں، یہ اچھا کیا آپ نے نہیں دیا، کہ خواب میں مرحوم یا مرحومہ کوئی بھی کوئی چیز مانگے تو دینا برل یعنی بالعموم اچھا نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں کہ جو بھی یہ خواب دیکھے یہ تعبیر سمجھ لے، تو آپ کے حق میں یہ کہ وہ اچھا ہے آپ کے لیے کہ آپ نے نہیں دیا. پھر اس کے بعد بہن نے ہری پور سے کہا کہ بہت سارے چوہے ہیں، چھوٹے بڑے، منہ پر خون لگا ہوا ہے، اور چھوٹے چوہے ایک بوری کے اندر آ جا رہے ہیں. اس خواب کی انہوں نے تعبیر پوچھی، اور دوسرا کہا کہ سر پر دوپٹہ نہیں اور جوتے نہیں. یہ سارے خواب یہ بتا رہے ہیں کہ چوہے جو ہوتے ہیں نا، یہ چوری کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں یا جو بھی جہاں پر کام، وہاں پر کچھ چوریاں ہو رہی ہیں، کچھ مشکلات ہیں. آپ کے سر پر دوپٹہ نہیں، مشکلات کی طرف اشارہ ہے، خاص طور پر ایسی باتوں کی طرف کہ جس سے آپ کا دل دکھے، عزت نفس مجروح ہو. اور جوتے نہیں تو یہ بھی تھوڑا پریشانی کی طرف اشارہ ہے. بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. نمازوں کی پابندی رکھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں. بہن نے لاہور سے یہ پوچھا، خانہ کعبہ کے باہر دروازے پر ہے، چابی گم ہے، ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں. پھر دوسرا خواب دیکھا کافی وافر مقدار میں سونا خرید رہی ہیں. یہ دونوں خواب آپ کے لیے بہت اچھے ہیں اور کوئی اچھی خاصی خوشخبری کی طرف آپ کا اشارہ ہے. دوحہ قطر سے خالد صاحب نے کہا کہ ان کا نواسہ حرم میں پورا خواب بیان کیا. اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بچے کا بہرحال علاج ہے، اور انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ٹھیک فرمائے گا. درود پاک پڑھ کر آپ اس کی آنکھوں پر دم کریں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. اب آ جائیں ویڈیو کال کی طرف. میں بالکل مختصر لے رہا ہوں. میری بہن نے جو گولیوں والا خواب دیکھا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کہ دشمن ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کا الحمدللہ کچھ نہیں بگڑا. آپ نمازوں کی پابندی رکھیں، یا حفیظ یا اللہ کا ورد کریں. اور دوسرا جو بھائی نے 3 خواب سنائے بھابھی کے حوالے سے، ان کے بھائی اور بھابھی کے حوالے سے کوئی خوشخبریاں ہیں، کسی بڑے کام کی طرف اشارہ کہ جو کام مدتوں سے نہیں ہو رہا، انشاءاللہ ہو جائے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ وسا، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، زندگی بخیر. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پروگرام کے ساتھ ہم لوگ پھر آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے. ہم سب کو دعا میں رکھیے گا. ہاں، درود شریف کی کثرت رکھیے گا کہ اسی میں آپ کی ہماری بھلائی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.